शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली मुस्बी प्रोग्राम द फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 6 जनवरी है, 21 जमादुल अव्वल है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि इस वक्त जो है वो एक स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी वसारी है, जो कोयटा में शिया हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर पै दर पै हमले हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहला हमला नहीं है और दुआ गो तो यही है परवरदिगार की बारगाह में कि ये आखिरी हमला हो और इसके बाद जो है वो दहशतगर्दी का पाकिस्तान से कमा हो जाए। मगर ये पै दर पै हमले होती चले आए हैं, इसकी एक पूरी तारीख है हर हुकूमत में। हालांकि हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, मगर हर एक की ही हुकूमत में जितनी भी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टीज हैं और जितनों ने हुकूमत की है, सबकी हुकूमत के अदवार में शिया हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जो है वो पै दर पै हमले हुए और उसका सिलसिला हुनूस आज तक जारी है। और अभी भी जो है वो शदीद तरीन माइनस टेम्परेचर के अंदर जनाजे रख के शहदा के और मुजाहिरीन क़याम किए हुए हैं, बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि रियासत मदीना के हुक्मरान साहब तशरीफ लाएं तो उनके साथ मुज़ाकरात हों। इस्लाम में फ़ौरन तदफ़ीन करने का अमल है, मगर आप देखें कि उनके इतने जो है वो इतना शदीद गम है, इतना शदीद उनके ऊपर जुल्म हुआ है कि वो इसको जो है वो चाहते हैं कि अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इसमें ताख़ीर न की जाए और जल्द अज जल्द उनके साथ मुज़ाकरात करके तदफ़ीन के अमल को आगे बढ़ाया जाए। मगर रियासत मदीना के दावेदार अभी तक वो इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सके। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मैसम हमदानी साहब। आगा आपकी भी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह आपको हादसे पर जो है वाक़े पर तस्लीत करते हैं और पूरी मिल्लत मुसलमान मोमिनीन और खुसूसन इमाम ज़माना अल्लाह ताला जो शरीफ की बारगाह में तस्लीत पेश करते हैं कि ये जो हादसा रूनुमा हुआ, जो वाक़या पेश आया, बहुत तशवीशनाक और तकलीफ देह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, हमारा आज का मौजू शिया टारगेट किलिंग और उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ देखना होगा, क्योंकि मामलात एक दूसरे के साथ नथी हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बाज़ ममालिक किसी और दूसरे मुल्क में मैदान जंग की कैफियत मैशर बर्पा किए हुए होते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनकी जो है वो एक दूसरे नौइयत ताल्लुकात होते हैं। इस तरह से दुनिया के ताल्लुकात जो है वो उलझे हुए रहते हैं और इसी तरह से मामलात आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये मामला ऐसा इतना सादा नहीं है कि कुछ लोग आए हैं और कुछ लोगों को कत्ल करके बेदर्दी के साथ ज़िबा करके चले गए, अमन अमान के साथ आए, हिफाजत के साथ आए, हिफाजत के साथ निकल गए। जहाँ पर एक आदमी का जो है वो वहाँ से गुजरना जो है वो मुमकिन नहीं है। इतनी ज़्यादा चेक पोस्टेज हैं, इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी है वहाँ पर पूरे बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान को बाकायदा थ्रेटन है हिंदुस्तान की जानिब से और बड़ी ताकतों की जानिब से कि वहाँ पर वो ऐलान फिसाद करवाते हैं। तो वहाँ पर चप्पे चप्पे पर फोर्सेस मौजूद होती हैं। किस तरह मुमकिन हो गया कि दहशतगर्द खुले आम जो है वो वहां तक हदफ तक पहुंचे हैं और वहां से निकल भी गए, उनका कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि ये हाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पर माइंस हैं, वहां पर जो है वो काम हो रहा था, वहां तक वो किस तरह से पहुंच गए। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले वहां पर एक नाका था, एक चौकी थी, जिसको अभी हाल ही में वहां से हटाया गया था। किसके हुक्म पे हटाया गया, क्यों हटाया गया, उसकी क्या वजूहात थी, कुछ भी चीजें सामने नहीं आई। ताहाल मुजाहिरीन अपने शुहदा के, अपने लवाकिन के जनाजों को रोडों पे रखकर इस वक्त बैठे हुए हैं। माइनस टेम्परेचर है, मगर रियासत मदीना के जो दावेदार हैं अभी तक जो है वो उन्होंने साबित नहीं किया कि जो है वो कहीं से भी इंसाफ मुहैया कर पाएंगे। क़िबला आगा मीसम साहब, थोड़ी सी तवीदी गुफ्तगू हो जाए, जो शहादत है, जज्बे शहादत है, शहादत की अहमियत क्या है, ताकि फिर हम थोड़ा सा और उन चीजों को देखें कि क्यों बार बार परवरदिगार इन्हीं मजदूरों को, इन्हीं गुरबा को, इन्हीं जो सितम ज़दा हैं खुद, मगर खुदा इनको जो है वो बार बार अपनी बारगाह में कबूल करता है। हमारे लिए तो एक सदमा है कि खून में नहला दिए गए, मगर इसकी अहमियत पेश खुदा क्या है और दुश्मन ने हकीकतन ये अपने ऊपर जुल्म किया है, ये हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जावेदा हो गए। शहादत की अहमियत थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए क़िबला पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جیسے میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے ہم برگئے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف کی حضور تسلیت عرض کرتے ہیں اس دردناک واقعے کے حوالے سے۔ شہادت آپ دیکھیں کہ اسلامی مفاہیم کے اندر شاید جتنی اہمیت شہادت کی بیان ہوئی ہے شاید کسی اور موضوع کے حوالے سے اتنی اہمیت بیان کی گئی ہو۔ بہت تاکید روایات کے اندر اس کے بارے میں مفصل مباحث موجود ہیں، مفصل بات کی گئی ہے۔ شہید کا خون جو ہے ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ اس زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ کبیرہ صغیرہ سب پاک ہو جاتے ہیں۔ اور شہید کو آپ دیکھیں کہ شہید کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ شہید جو ہے یعنی گواہ۔ شہید عربی زبان میں شہادت کا جو صیغہ ہے یا مادہ ہے، شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، اور شہید پھر اسی کے مزید تاکید کے ساتھ فاعل کے وزن پر کہ جو ہمیشہ گواہ ہے اور جو شدت کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ اب یہ گواہی کس چیز کی دیتا ہے؟ یہ گواہ کس چیز کا ہے؟ یہ امت کے اعمال پر گواہ ہے۔ یہ گواہی دیتا ہے نمبر ایک اس بات کی کہ میں نے جو اپنی زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر میں جس راستے پر ہوں گواہی دیتا ہوں کہ یہ راستہ حق ہے، اور یہ گواہی میں اپنے خون کے ذریعے دیتا ہوں، یعنی اپنے خون کا آخری قطرہ بھی میں اسی راستے کے اندر بہا کے گواہی دیتا ہوں کہ میں جس راستے پر ہوں یہ حق کا راستہ ہے، اور یہ خدا کا راستہ ہے کہ جس راستے کے اوپر میں، تبھی اس کو ہم شہید کہتے ہیں، یعنی گواہ۔ یہ اس چیز کی گواہی۔ دوسری جو اس شہید کی خاصیت ہے یا کہیں کہ اس شہید کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ گواہ ہے بلکہ یہ حجت ہے، یعنی دلیل ہے، یعنی اتمام حجت ہے تمام دیگر مخلوقین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ راستہ مشکل تھا، یہ راستہ کٹھن تھا۔ یہ شہید حجت ہے، اس بات پر دلیل ہے، اتمام حجت ہے انسانوں کے لیے کہ دیکھو میں نے اس راستے کا انتخاب کیا، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ صحیح۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ پیروان اہل بیت کے لیے شہید اور شہادت کا ایک مقام ہے کہ جو بیان ہوا ہے، کیونکہ یہ پیرو اہل بیت گواہ ہے اس بات پر کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ تو دے دیا ہے، میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ گرا دیا، لیکن میں اہل بیت سے پیچھے نہیں ہٹا، میں اہل بیت کی پیروی سے پیچھے نہیں ہٹا، میں نے اہل بیت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ شہادت ہے اس کی، اور یہ شہید ہے۔ اور یہ شہداء کا جو مقام ہے، منزلت ہے، ظاہر ہے شہداء کے اندر بھی باقی دیگر جو ہے طبقات کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہداء کے اندر بھی درجات موجود ہیں، کچھ سید الشہداء ہے، کوئی جو ہے وہ سردار شہداء ہے، کوئی معرکے کا شہید ہے، لیکن بالآخر یہ جو ہمارے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور خصوصاً ملت تشیع کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ جو انسانیہ پیش آیا، اس کے بعد ابھی پھر ایک جو خبر ملی ایالت خیبر پختونخوا صوبے کی طرف سے، یہ کس بات کی گواہی ہیں؟ یہ گواہیاں یہ شیعہ ہونے کی، محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہی لوگ آج کہیں کہ ہم جو اہل بیت کا راستہ چھوڑتے ہیں تو آیا یہ یوں ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ رکھا جائے گا؟ قطعاً ایسا رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ بس اس رویہ رکھنے کے اندر، اور جو ان کی شہادتیں ہیں، ان کی جو قتل عام ہے، اس کی اہم ترین وجہ پیرو اہل بیت ہونا ہے، اہل بیت کے شیعہ ہونا، اور یہی عظمت ہے کہ ہم اہل بیت بالآخر مرنا تو ہے ایک دن، تو سرخ روح ہو کے انسان اس دنیا سے جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمنوں سے آنکھیں چرا لی جائیں، دشمنوں کو پیٹ کی جائے دشمن کے سامنے۔ ہم اس اخلاق کے قائل نہیں ہیں کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ اپنا دوسرا اقصاد اس سے آگے رکھیں کہ تم یہاں پر بھی مجھے تھا۔ ہم اس اخلاق کے قائل نہیں ہیں، یہ دینی اخلاق نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ اسلامی احکام نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، قانون نے انسان کو اختیار دیا ہے، اخلاق نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنا دفاع کرے، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو،
دشمن کو پہچانے، دشمن کی سازشوں کو پہچانے اور ان کے مقابلے میں اپنی منصوبہ بندی کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئٹہ ہزارہ کا جو مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو زیادہ ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ورنہ تو پورے پاکستان میں ٹاپ ٹو باٹم ہی جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، اور اس میں کسی بھی زبان کا اور کسی بھی جو کاسٹ کا خیال نہیں کیا گیا ہے۔ ہر جگہ ہی جو ہے وہ، اور بعض جگہوں پر تو ایک زمانہ تھا کہ اس میں کوئی شیعہ سنی کی بات ہی نہیں، باقاعدہ سب کو، پورے پاکستانیوں کو ہی حملے کیے جاتے تھے۔ اس کے محرکات کی طرف بھی آئیں گے کہ ابھی جو ایک یہ لہر ہے یہ کیوں ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بھی ٹھہر کے بات کریں گے۔ مگر ہم نے جب بھی ان تمام چیزوں کو قریب سے دیکھا، اس کا جائزہ لیا ہے، تو کوئٹہ کے جو ہزارہ مومنین ہیں ان کے اوپر یہ حملے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات، کیا ہے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے ایک تاریخی اشارہ کروں گا آپ کی طرف کہ امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ظاہری طور پر پہنچے تو ان کی خلاف منافقین نے اور جو ان کے مقابلے میں موجود تھے انہوں نے جو سازشیں کی، طرح طرح کی سازشیں کی۔ وہاں پر کسی نے اب مضمون میرا ہے کہ سوال کیا امیر المومنین سے کہ یہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں یا آپ کو سیاست نہیں آتی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں پابند نہ ہوں اپنے دین کا، اگر میں پابند نہ ہوں الہی احکام کا، تو اس کو میں بتاؤں کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ میں ایک اور زاویے سے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ ہزارہ ہمارے جو بھائی ہیں مومنین ہزارہ کوئٹہ کے، ان کی کیوں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے؟ ان کو کیوں اس طرح آسانی سے جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے؟ ان کے خلاف کیوں اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ تو ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پابند ہیں، یہ قانون کے پابند ہیں، اخلاق کے۔ یہ جنگل کے اندر رہتے ہوئے جنگل کا قانون نہیں اپنانا چاہتے۔ یہ کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں اس بات کا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، کہ تم ہمیں اس راستے پر مجبور نہ کرو، تمہارے پہلے دشمن بہت ہیں اس خطے کے اندر، تمہارے پہلے مسائل بہت ہیں، تم نے پہلے بہت سی جو ہے وہ اپنی اس قسم کی بارڈر لائن کھول رکھی ہیں، نیا کوئی اس قسم کا جو ہے وہ آپ وار زون نہ بنائیں۔ ہزارہ کچھ کم نہیں ہے، ہزارہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب کی آبادی ہے کوئٹہ کے اندر۔ تو اگر یہ قوم، اور شاید دشمن بھی یہ چاہتا ہو، شاید دشمن بھی یہی چاہتا ہو کہ ان کو نکالا جائے اور اس کے ذہن کے اندر جو ایک گریٹر مختلف علاقوں کے منصوبے ہیں تو اس کے اندر اس طرح اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ لیکن یہاں پر اپنی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ کیا اس نے کہا تھا کہ ہمیں گلہ نہیں ہے رہزنوں سے، ہمیں تیری ڈرائیوری کا سوال ہے۔ اچھا، یہ تو بار بار ہوتا رہا ہے، یہ تو بار بار ہوتا رہا۔ ہمارے آرمی چیف بھی گئے تھے اس سے پہلے، اور اس کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی، اور وہ کھڑے میں وہاں پر خواتین کے ساتھ ان سے دلاسے دے رہے ہیں، ان کے جو بیوائیں ہیں، جو بچے یتیم ہیں، ان سے انہوں نے شفقت فرمائی تھی اور اس کے اوپر وعدے بھی کیے تھے، مگر کسی مجرم کو پھانسی نہیں ہوئی۔ اور رمضان بینگل جس نے بار بار سینچریاں بنانے کے دعوے کیے اور اس کے نیٹ ورک چلتے رہے، اس کی عجیب طرح کی پکچر جس میں آن ڈیوٹی آفیسرز کے گریبانوں میں اس کے ہاتھ دکھائے گئے، یہ سرکولیٹ کرتی ہیں آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر، مگر اس کے اوپر کوئی، اس کو پھانسی نہیں چڑھایا گیا اور اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ تشفی اور یہ دلاسے، یہ کس کھاتے میں جائیں گے قبلہ؟ یہی تو مسائل ہیں، یہی تو وہ چیزیں ہیں، یہی وہ سوالات ہیں جو عوام کے ذہن میں ہیں، اور عوام سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمارے پاس جب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، تو پھر آپ ان غلطیوں کو کیوں دہراتے ہیں؟ کہیں آپ خود تو دشمن کی اس پلان کا حصہ تو نہیں ہے، کہیں آپ خود بھی قبلہ ہمارے ساتھ، قبلہ ہمارے ساتھ ہم بالکل صحیح۔ آپ جاری رکھیں، ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں کوئٹہ سے علامہ ہاشم موسوی صاحب، جیسے ہمارا رابطہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے ان سے بھی اپڈیٹ لیں گے۔ آپ ابھی کنٹینیو کریں، قبلہ انفارم کر دوں گا میں آپ کو جیسے ہمارے ساتھ۔ میں یہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ عوام کا سوال ہے کہ کہیں آپ خود تو دشمن کے ساتھ نہیں ملے ہوئے۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے، اگر آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کی اپنی مرضی، سب کہتے ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، اس کے اندر اپنے ہمارے
داخلی ادارے انوالو ہیں اس کے اندر، بین الاقوامی پلیئرز انوالو ہیں، بھارت اس سے بات ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کہتے ہیں تو آپ ہمیں کہیں کہ تم جو ہے اس کا ثبوت دو، تو ثبوت تو ہم نہیں دے سکتے، ہماری تو وہاں پر گورنمنٹ نہیں ہے نا. پھر آپ اگر ہمیں اجازت دیں ہم اپنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بناتے ہیں ملت تشیع کی. یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آئے، اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے تمام چیزوں کو. ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ملت تشیع کے اندر بہت سے پروفیشنلز موجود ہیں، ان پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنے، یہ تلاش کرے، قاتلوں کی لسٹ بنائے، یہ ملت تشیع کے سامنے رکھے کہ کون 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 قاتل ہیں آپ کے، کہاں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں. اب یہ اگر کہیں کہ آپ ثبوت دیں، حکومت آپ کے ہاتھ میں، ہم ثبوت کہاں سے دیں؟ حکومت ہمارے حوالے کرو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ثبوت کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو اسی بنا پر کہ لوگوں کے اندر یہ تفکر موجود ہے، تجزیہ کرنے والے یہی تجزیہ کرتے ہیں کہ جہاں پر چڑیا پر نہیں مارتی آپ کی اجازت کے بغیر، وہاں پر لوگ آئیں کئی گھنٹوں کی واردات کریں اور اتنی جو ہے وہ خطرناک انداز میں، اور اتنی صفاقی جو ہے سے. وہ اتنی جو ہے وہ اس حد تک. اور آپ کہاں تھے اس وقت؟ ویسے تو آپ کو اوپر آسمانوں سے کوئی گزر رہا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلانا یہاں سے گزر گیا ہے، تو آپ کو اپنی ناک کے نیچے نہیں نظر آتی ہیں چیزیں، نظر آتی ہیں. خوب چلیں، ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں نہیں، ہمیں ٹائم چاہیے. آپ نے پچھلے واقعات کا کیا کیا؟ آپ نے پچھلے 8 سال پہلے، 7 سال پہلے، 9 سال پہلے، خوب جب آپ یہ نہیں کرتے تو ظاہر انگشت اتہام جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھے گا، آپ کی گریبانوں کی طرف ہاتھ جائے گا، اور یہ حق جی بجانے میں قبلہ ہوگا. ہمارے ساتھ بالکل صحیح. قبلہ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے علامہ ہاشم موسوی صاحب اس وقت جو ہے وہ لائن پر موجود ہیں. علامہ جی علامہ ہاشم موسوی صاحب کیا جی السلام علیکم. السلام علیکم قبلہ. السلام علیکم قبلہ. جی 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 آقا میں سن سکتا ہوں، فرمائیے. جی آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی بسم اللہ فرمائیے، تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. آپ بتائیے کیا حالات ہیں، اپڈیٹ کیجیے ہمیں. جی ناظرین، چونکہ جی 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 حکومت کے نمائندوں میں سے کون کون پہنچا ابھی تک؟ شیخ رشید صاحب اور ذوالفقار بخاری صاحب کے علاوہ. جی حکومت کے نمائندوں میں سے وزیر داخلہ صاحب اور ذوالفقار بخاری صاحب کے علاوہ کوئی آیا؟ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا، اس کی کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ سگنل کا ایشو ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قبلہ سے جو ہے وہ معلومات، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ لے کر آپ تک دی جائے. جی قبلہ پرائم منسٹر صاحب کا آنے کا کیا ہوا، کیا اپڈیٹ ہے؟ جی ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک سگنل کا بہت ایشو ہے کوئٹہ میں. یہ حالت ہے، یہ پسماندگی کیا یہ عالم ہے پاکستان میں. چند شہروں میں آپ انٹرنیٹ دیتے ہیں، چند شہروں میں آپ نے
سہولیات دی ہوئی ہیں. یہ ہے آپ کے پورے ملک میں انتظامی امور کہ آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے، سگنل بھی نہیں آ سکتے. بہت شکریہ ہاشم مسفی صاحب کا کہ ہم نے کوشش کی کہ آپ سے جو ہے وہ تفصیلاً بات ہو جاتی اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں. مگر اندازہ جو تھوڑی سی گفتگو ہم نے سنی اس سے اندازہ یہی ہوا کہ جو ہے وہاں پر حالات جو کہ تو ہیں، اور مائنس ٹیمپریچر میں ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جو ہے وہ جنازے لے کر ہنوز بیٹھی ہوئی ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ تحریک انصاف سے، جو انصاف کے علمبردار تھے، جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے، وہاں سے کوئی حتمی جو ہے وہ جواب نہیں آیا ہے، اور اس کو دفاع نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا بسم حمدانی صاحب کہ عموماً جو ہے وہ مطالبات کرنے سے پہلے آپریشن شروع ہو جاتا داعش کے اوپر، کیونکہ ہمارے پچھلے آرمی چیف کہا کرتے تھے کہ پاکستان پر داعش کی پرچھائی نہیں پڑنے دوں گا. تو یہ آپریشن سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا. مطالبات تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. مطالبہ کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ بے حسی تھی، اور اتنی بے حسی تھی کہ لوگوں کی گردنیں کٹ چکی ہیں اور آپریشن سٹارٹ نہیں ہو رہا، تو وہ مطالبہ کیا گیا. اب جو ہے وہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مطالبات کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کان نہیں دھرا جا رہا. کس طرح سے، جبکہ ایک دشمن سر کے اوپر کھڑا ہے اور بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کرتا ہے، ہم کس طرح سے اس انارکی کے اوپر قابو پا پائیں گے؟ جی علی بھائی، اسی طرح ہے. یہ نظریہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، فکر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. علی بھائی، یہ جب تک ہمارے گڈ ٹیررسٹ اور بیڈ ٹیررسٹ موجود ہیں، جب تک ہمارے گڈ طالبان بیڈ طالبان موجود ہیں ہمارے مغزوں کے اندر، ان کھوپڑیوں کے اندر جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کی کھوپڑیوں کے اندر گڈ داعش اور بیڈ داعش موجود ہے، یہ سلسلے یوں ہی رہنے والے ہیں. یہ جنگل کا قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ان کی گردنوں کے اندر سری ہیں. یہ فرعون ہیں. فرعون صرف مصر میں نہیں تھے، یہ اس جدید صدی کے فرعون ہیں. کھالیں ان کی موٹی ہو چکی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک گرے ہوئے یہ لوگ ہیں اور سیاست باز یہ لوگ ہیں کہ اگر ابھی یہی عمران خان صاحب، مسٹر کپتان عمران نیازی صاحب، اگر یہ اپوزیشن میں ہوتے، آپ تصور کریں ذرا اس چیز کا، یا اگر یہ گورنمنٹ سے باہر بیٹھے ہوتے، تو انہوں نے آسمان کی کلابازیاں انہوں نے لگانی تھی، آسمان کو زمین کو انہوں نے آپس میں ملا دینا تھا. کما ان کے ملایا انہوں نے. ابھی سوشل میڈیا آپ دیکھیں 2013 کے ان کے ٹویٹس آپ دیکھیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ ویئر از اسٹیٹ؟ تو ابھی کیوں نہیں پوچھتے ویئر از اسٹیٹ مسٹر اسٹیٹ؟ اب تو تم اسٹیٹ میں ہو، ابھی کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ مطالبہ کرے کہ حکومت ادھر، حکمران ادھر آئے. یہ حکمران کا حق ہے کہ وہ عوام کی خدمت میں ہو. مطالبہ کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. ابھی یہ کچھ ایسے ٹاؤٹس بھیجتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے رہتے ہیں جو اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کہ مذاکرات کے نام پر آ کے ان کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں. لواحقین کو، جن کی کٹی ہوئی گردنیں جن کے عزیزوں کی وہاں پر موجود ہیں، شرم ان کو نہیں آتی؟ وہاں پر بیٹھ کر یہ ان کو کہتے ہیں کہ تم وہ یہ ہو جائے گا، دوبارہ ہوگا تو کیا ہوگا، فلانا ہوگا تو کیا ہوگا. عمران خان خدا ہے؟ عمران خان کیا ہے؟ یہ حکومتی ترجمان جو ہے وہ ورثات سے پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے یہاں آنے سے کیا فائدہ ہوگا. تمہیں شرم نہیں آتی یہ سوال کرتے ہوئے کہ تم یہ پوچھتے ہو ورثات سے کہ یہاں پہ آنے کا کیا، تمہاری حکومت میں رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں. ہم یہ سوال پوچھتے ہیں سر تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اگر تم نہیں آ سکتے، اگر تم کسی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے، اگر تم کسی واقعات کو نہیں روک سکتے، اگر تم جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر تم کرتے کیا ہو، تم چاہتے کیا ہو، اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، گھر بیٹھو تم. یہ باقاعدہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ مطلب ان کے ہاتھ میں کچھ قدرت و طاقت ہے یا کچھ بھی نہیں ہے؟ طاقت کا منبع بالکل بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. خدا کرے کہ ان کے ہاتھ میں قدرت اور طاقت نہ ہے. ابھی جب قدرت و طاقت نہیں ہے تو ان کی گردن کے اندر سریوں کی یہ صورتحال ہے. اگر قدرت اور طاقت ان کو مل جائے تو گنجے کو ناخن مل جانے کے برابر ہے ان کی مثال.
یہ تو فرعون بھی ان کی جو ہے وہ دھول تک نہیں پہنچ پائے گا جو یہ صورتحال کریں گے. اور دیکھیں آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کیسے مقدس ناموں پر یہ لوگ تجارت کرتے ہیں. ریاست مدینہ تمہاری اپنی شکل مدینہ والی نہیں ہے، تم نے ریاست مدینہ کیسے بنانی ہے؟ ریاست مدینہ کے نام پر آ کر، دین کے نام پر آ کر لوگوں کو جو ہے وہ تم مایوس کرتے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ ریاست مدینہ جاؤ امیر المومنین سے پوچھو. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری حکومت کے اندر اگر یہودی کسی عورت کے پازیب کو کسی نے کھینچ لیا تو مر جانے کا مقام ہے. اپنے فوجیوں سے کہتے ہیں مر جانے کا مقام ہے. یہاں پر لوگوں کے کاٹ دیے ہیں. تمہارے ترجمان آ کے وارثین سے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہارے وجود کا اسناد کا کیا فائدہ ہے اس دنیا کے اوپر؟ ابھی کیا دیکھتے ہیں آپ کے معاملات کیا ہے؟ کیونکہ جنازے رکھے ہوئے ہیں اور دن کے بعد دن ایک دن اور گزر جاتا ہے، پھر ایک دن اور گزر جاتا ہے، مائنس ٹیمپریچر ہے، آبادی اکثریت آبادی جو ہے جو وکٹم بنے ہیں جن کو ہٹ کیا گیا ہے وہ غربا کے اوپر مشتمل ہے. وہ روز کنواں کھودتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں، روز کے دہاڑی دار مزدور ہیں روز کے. تو ایک تو ان کے لواحقین چلے گئے ہیں، دوسرے ابھی تک تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سردی کے اندر، ویدر بھی مارے ڈال رہا ہے، غربت بھی مارے ڈال رہی ہے. معاملہ مطلب ہونا رائے حل کیا ہے اس وقت ایسی سچویشن میں؟ دیکھیں برادر میں تو کوئی نہ ڈپلومیٹ ہوں، نہ سیاستدان ہوں، میں سیاسی بیان بھی نہیں دوں گا. سیدھی بات ہم کریں گے انشاءاللہ کہ جو صورتحال اس وقت ملک کی موجود ہے، ہم خدا نخواستہ اپنا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، کسی کے لیے ہم کسی کی اس خوشامدی کے لیے بات نہیں کر رہے. حقیقت یوں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کو نقصان ہو. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر افراتفری کا عالم ہو. کسی بھی ملک کے اندر خدا شاہد ہے کہ اصل جو بھی حقیقی دین مبین اسلام کا، اسلام ہے ہی سلامتی سے. لیکن میں نے پہلے عرض کی کہ ہم اس اخلاق کو ماننے والے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ایک طرف تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال اپنے سامنے رکھ دیں کہ ادھر بھی تم مار لو. جو مجھے اب سمجھ آتی ہے علی بھائی کہ ہمیں ایز اے قوم خود کچھ کرنا ہوگا. اپنا بندوبست خود کریں، اپنا دفاع قانون کے مطابق جو خدا نے بھی جس کا اختیار دیا ہے، قانون نے بھی جس کا اختیار. دیکھیں میں چھوٹی سی مثال، میں مزید اس کی باریک بینیوں میں نہیں جاؤں گا، وہ جو وہاں پر لوگ ہیں وہ خود بہتر جانتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اپنا لائسنس فیصلہ تو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، قبلہ کالر کو لے لیں. حفاظت. صحیح، قبلہ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ فرمائیں. اچھا فرمائیے میرے بھائی. جی ہاں بالکل بالکل بالکل. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ اچھا نہیں ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اللہ اکبر، بے شک. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان ظالموں کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، صحیح. ظالمین میں سے جو ہدایت کے قابل ہیں ان کو ہدایت دے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو نیست و نابود کر دے. بے شک. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ شامل ہوئے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک. جی قبلہ. جی قبلہ. جی میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کو کہ ہمیں بالآخر قوم کے بزرگان کو، اہل حلوہ کو، قوم کی جو ان کو سوچنا ہوگا. ہمیں قانونی راستے بہت ہیں، ہم نہیں چاہتے افراتفری کا کوئی راستہ اپنایا جائے. قانونی راستے ہیں. آپ دیکھیں میں ایسے مثال کے طور پر بیان کرتے چلوں. آپ یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو 100 قسم کی شرائط رکھی جاتی ہیں. ایف سی بڑھا دیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. بھائی ان کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ابھی 1000 بھی ایف سی ہے تو آپ 10,000 بھی لگا دیں، وہ تو آپ سے رشوت لے کے مزید آپ کا سفر آنا جانا. آپ دیکھیں نا، ظلم کی حد نہیں ہے کہ آپ ایک قوم کو 4 کلومیٹر اسکوائر باؤنڈری کے اندر آپ نے اپنے شہر کے اندر جو ہے وہ باؤنڈ کیا ہوا ہے.
یہ کون سا سٹیزن لا ہے، یہ کون سی جو سٹیزن کے حقوق ہیں، یہ کون سے انسانی ہیومن رائٹس کہاں ہیں یہاں اپنے شہر کے اندر؟ آپ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، آپ اس پٹی کو جو ہے وہ حفاظت نہیں دے سکتے۔ میں نہیں کہتا کہ یہاں پر ہم کوئی انٹرنیشنل سیاست کی بات کریں، لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے چین کے لیے اتنی جو ہے وہ اگر پوری بریگیڈ لگائی ہوئی ہے تو ایک پلٹون ان کے لیے بھی لگا دیں، آپ کوئی ایسے اقدامات کریں آپ ان کے لیے۔ آپ کیوں وہاں پر جو لوگ فورسز تو بہت ہیں، سہولت فورسز تو بہت ہیں، مگر ان فورسز میں سے نکل کر قاتلوں کا ہدف تک پہنچ جانا اور صفاکارانہ کارروائی انجام دینا مسلسل، اور جو ہے وہ اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹ جانا، یہ سوال یا نشان ہے۔ کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ ہی کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قاتل وہاں تک پہنچے کیسے، وہاں تک ان کو ایکسس ہوا کیسے، اتنی ساری چوکیوں کا پھر آخر فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک عام شہری کو چیک کرنے کے لیے ہے، اور جو اوپر سے پلانٹ ہو، جس کو ہدف تک پہنچنا ہو، اس کے سہولت کار بن جاتے ہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ خود ہزارہ ٹرائبل جو ہیں، ہزارہ مومنین، ان کے مورد اعتماد بلکہ ان کی اپنے مشتمل افراد پر فورس بنائی جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس پہ کرتا ہوں بات، اس پہ بات کرتا ہوں، میں کالر کو شامل کروں، بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بخاری صاحب نے جو بیان دیا اس کی میں مذمت کرتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوا، یہ سن کر ان کو جانے بھی چاہیے تھا اگر اس قسم کا بیان دینا تھا۔ اور وزیر اعظم صاحب کو کیا تکلیف ہے کہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے وہاں پہ نہیں آ سکتے ان لوگوں کو پوچھنے کے لیے؟ اتنا ان کا سریا لگا ہوا ان کے بھیجے میں، بس یہی کہنا تھا کہ شرم آنا چاہیے اس کو کہ وہاں لوگ سردی میں بیٹھے ہیں اور بغیرت آدمی جاتا نہیں۔ زبان کو اس کا خیال کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جذبات ہیں قوم کے، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ہی زیادہ منفی درجہ حرارت ہے، مگر ہم جذبات میں آ کر جو ہے وہ لحاظ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے اچھے طریقے سے مذمت پوری کریں گے، پوری مذمت کریں گے، مگر اچھے الفاظ میں کریں گے۔ آپ نے ایک تجویز پیش کی کہ ہزارہ کالر اور میرے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ، جب بھی فون کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، فوراً ہم نے شامل کرنا ہوتا ہے۔ جی قبلہ، ہزارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کی جو ہے وہ اپنی فورس، اور کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جب وہ مقامی کوئٹہ کے رہنے والے ہیں تو ان کا کوٹا ہونا چاہیے نا، ان کے باقاعدہ اتنے پرسنٹ لوگ ہونے چاہیے جتنی پرسنٹ آبادی ہے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا، اگر جنرل موسیٰ ہزارہ ملک کا دفاع کر سکتا ہے، اگر وہ انڈیا کے خلاف اپنی آرمی کو کمانڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنا بھی دفاع جی ایک سیکنڈ ہو گیا، ایک سیکنڈ جی، قبلہ کالر کو بھی شامل کر لوں، کالر کو بھی شامل کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی علیکم السلام مولا علی مدد، کہاں سے میرے بھائی؟ کون صاحب؟ بسم اللہ جی، خوش آمدید، فرمائیے میرے بھائی۔ سب سے پہلے تو بہت دکھ ہے کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، لیکن ہمارے حکمران بے حس ہیں اور ان پہ ان کے جو ان کے تعلق سے بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کہیں کہ اس سے زیادہ نہیں، میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ الفاظ کا اچھا انتخاب کریں۔ میں سمجھتا ہوں جذبات، فوراً جانا چاہیے تھا، ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، فوراً جانا چاہیے تھا، گھٹنوں کے بل جانا چاہیے تھا۔ میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ میرے بھائی، جزاک اللہ۔ بالکل صحیح، لوگ جذبات، لوگوں کے جذبات، لوگوں کا سبب جواب دے رہا ہے قبلہ، مطلب حکمران مطلب مائنس درجہ حرارت میں، اتنے منفی درجہ حرارت میں خون جما دینے والی سردی میں
ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں مگر ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں کہ کاندھوں پہ جو نہیں رہتی. ہزارہ والی بات کو قبلہ فورسز کی کمپلیٹ کریں تاکہ اس میں انٹرنیشنل پلیئرز کو شامل کروں. 7-8 منٹ میرے پاس صرف رہ گئے. جو وزیر اعظم صاحب نہیں جا رہے ہیں اس کے پیچھے روکنے والی قوتیں کون سی ہیں؟ وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ بندہ کیوں نہیں جائیں گے وہ؟ میں یہ اپنی بات کو کمپلیٹ کروں. دیکھیں میں جو میرے بھائی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ میں بھی، اگر ان کو پسند آئے تو میں ان کو بھی تجویز دوں گا کہ اپنے مطالبات میں اس مطالبے کو شامل کریں کہ ایک ہزارہ کی اپنی سیکورٹی فورس بنائی جائے، رجسٹرڈ گورنمنٹ کی اپنی سیکورٹی فورس ہو، لیکن اس کے کمانڈر ہزارہ ہوں، ان کے اپنے جو ہے وہ فیکٹ فائنڈرز ہوں، سارے جس طرح ایک مکمل سیکورٹی فورس ہوتی ہے، اور وہ باقاعدہ ہزارہ کی سیکورٹی کے لیے بلند مدت یعنی آپ اس کو کہیں لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ کام کرے. اور اس کے علاوہ باقی آپ جو بھی باہر سے آئے گا مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ سروائیو کرے گا، ایک بات کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں اور جتنی دنیا کے اندر سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب اگر آپ نے کسی ملک کو خراب کرنا ہے، ریاست کو تباہ کرنا ہے، نظام کو تبدیل کرنا ہے، کوئی انقلاب لانا ہے، کوئی ایسا کرنا ہے، تو اس کے ایک جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر شدید بے چینی ہو، عوام انتہائی ناراض ہوں، اور یہ بنائی جا رہی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنل پلیئر ہیں، انڈیا ہے، سعودیہ ہے، پھر بات وہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آتا ہوں، یہاں پہ آتا ہوں. کالر ہے میرے ساتھ، یہاں پہ آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز کر دیں، فون پہ بات کریں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں بھائی، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بہت کم ٹائم ہے، فون پہ بات کریں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ فرمائیے. بہت شکریہ. میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو قبلہ یہ بتائیے کہ عالمی طاقتیں وہ تو کھل کے کہہ بھی رہے ہیں، وہ مودی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور ہندوستان سے بعض شخصیات کہہ چکی ہیں کہ بلوچستان میں ہم انٹروین کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر جو لوپ ہولز ہیں جہاں پر سافٹ ٹارگیٹز ہیں ان کو اچیو کریں گے. وہ تو کہتے رہتے ہیں، وہ تو چھپا بھی نہیں رہے. بڑی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں. پورا رجحان ہماری فورسز کا ہونا چاہیے انصاف دینے پر. رمضان مینگل کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ چھوڑ دیے گئے، احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیا گیا. اس سے بے چینی نہیں بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ مطلب وعدے وعید بھی اگر عمران خان صاحب آ بھی جائے تو بھی کیا فرق پڑنے والا ہے؟ بات یہ ہے. جی ہاں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی پلیئرز کی بات ہوتی ہے، ہمیں شدید خدشات ہیں اسرائیل اور پاکستان کے حوالے سے. یہاں پہ ہم اس بات کو بات کرنا چاہتے ہیں اس پر کہ شدید خدشات ہیں. ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ سارے اس قسم کے سیناریو جو لکھے جا رہے ہیں، جو حوادث پیش آ رہے ہیں، ان کے کہیں بیک ڈور یہ اپنے چینل صحیح کر رہے ہیں، اس اخبار کو گم کرنے کے لیے یہ اس قسم کی کر رہے ہیں. ہمیں خدشہ ہے، یہ خدا کرے یہ خدشہ درست نہ ہو، لیکن اگر یہ درست ہوا تو یہ بہت بری اور سنگین صورتحال ہے کہ آپ سنگین صورتحال ہوگی. قوم کو بھیڑ چڑھا کر آپ اسرائیلی درندوں جیسے لوگوں سہمیوں سے آپ اپنے مراسم بڑھائیں. اگر یہ صحیح بات ہو تو یہ بہت بری بات، بہت بری بات ہوگی. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی 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 میرے بھائی، جی 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 آپ کی آواز آ رہی، فرمائیے میرے بھائی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارا کوئٹہ میں، جی 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 کنٹینیو کریں، بول کر رہیں. یہ کتنا ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے کوئٹہ میں. جی ہاں، ان پر تو ہمارے پاکستان کے تمام لیڈر چپ ہے، کسی کی آواز نہیں ہے، کسی نے آواز بلند نہیں کی. جس سے ظلم ہوا ہے پاکستان. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل صحیح بات ہے. مطلب اپنی سیاست کے لیے تو اس وقت جلسے ہو رہے تھے، پورا پاکستان زیر و زبر کیا ہوا تھا، زمین ہلائی بھی تھی. اور اس وقت جب پاکستانیوں کو بے دردی سے مارا گیا اور پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کیا گیا یا پاکستان کے اندر داعش کارروائی کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے، اس کو قبولا بھی ہے.
اس وقت وہ ساری فورسز کہاں چلی گئی جو حکومت کے پیچھے پڑی تھی؟ میں ان کو بھی کہوں گا حکومت کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر وہ ہے تو پاکستانی، وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جی فرمائیے میرے بھائی، ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں میرے پاس. جی جی فرمائیے سید صاحب. جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں میرے بھائی، فرمائیے آپ بولیے. آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے مجھے. تو جی قبلہ، تو اس پر اس حوالے سے کیا آپ مطلب خارجہ پالیسی ہماری اس وقت جو ہے کہتے تو ہے کہ تسلیم نہیں کریں گے، مگر جب تک سعودی کیمپ سے باہر نہیں آ جاتے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کارروائیوں کا دروازہ ہنوز کھلا رہے گا؟ دیکھیں نا، ہمیں تو یہ خدشات ہے نا، ہمیں تو کوئی کنفرم ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ فلانا مثلا ہم آپ کو کہیں کہ ایویڈنس ہے. جی میرے بھائی ہولڈ لیکن کیجیے ہمیں یہ گا. خدشات ہیں، ہمارے پاس معتبر ذرائع سے اخبار موجود ہیں، ہمیں خدشات ہیں اس قسم کی. نہیں، اس پر ثبوت بھی کیا ضرورت ہے؟ داعش بنائی کس نے ہے؟ داعش جب ایڈمٹ کر رہی ہے تو داعش بنائی کس نے ہے؟ جس نے بنائی ہے وہ شامل ہے، جس نے، کیونکہ اس کا خالق شامل ہے نا. ہاں میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ گڈ ٹیررسٹ اور بیڈ ٹیررسٹ ہیں. جی ہاں، یہ گڈ یہ کون سی ٹیررسٹ اصطلاح ہے؟ چاہے داعش کا یونیفارم پہن لیتے ہیں، یہ جب چاہے طالبان کا یونیفارم پہن لیتے ہیں، یہ جب چاہے کوئی امام مسجد بن جائے گا، جب چاہیں گے کسی ملٹری بیس کا جو ہے وہ امام مسجد بن جائے گا، جب چاہیں گے کسی نیول بیس میں چلا جائے گا، جب چاہیں گے ان کا یہ تو بھیس بدلنے والے لوگ ہیں. یہ آج داعش ہے تو کل طالبان ہے تو پرسوں لشکر ایگزیکٹلی. ہے. نظریاتی طور پر ایک ہی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، نظریاتی طور سے ایک ہی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. کالر کو میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام، فرمائیے میرے بھائی. جی جی وعلیکم السلام، آگے فرمائیے، بسم اللہ. جی جی بسم اللہ، فرمائیے احمد صاحب. ایگزیکٹلی. ہاں بالکل ٹھیک، بہت عمدہ سوال، بنیادی سوال ہے. کل سے ہم یہی سوال کر رہے ہیں، پرسوں سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت اچھا سوال میرے بھائی نے پھر دہرایا کہ اگر جس نے چیک پوسٹ آئی ہے وہاں سے کاروائی شروع کریں، انویسٹیگیشن، تو قاتل ابھی پکڑ لیے جائیں گے. مگر سناٹا ہے. حمدانی صاحب صرف 1 منٹ رہ گیا، بلکہ 30 سیکنڈ رہ گئے، فرمائیے. بس میں 30 سیکنڈ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، عوام کو پتہ ہے سب کچھ، اور حکومت کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا. حکومتی جو نمائندے وہاں پر بھیجتے ہیں وہ تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا زلفی بخاری صاحب سے، یہاں پر مجھے نظر آیا کہ انہوں نے ان سے وہ رسا سے کہا کہ اگر وزیر اعظم آئے تو آپ کیا فائدہ دیں گے، اگر وہ آج آپ کے پاس آئے تو کل کہیں اور ان کو آنا پڑے. یہ باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے؟ ہاں یہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے؟ عوام سمجھ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کون کرتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست کی طرف اٹھتی ہیں آوازیں ریاست کے خلاف، تو ریاست کام ہی ایسے نہ کرے نا، ریاست بالکل ٹھیک ہے، ایسا دکھائے کہ لوگ جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور جو اس کے اسباب اور علل و اسباب ہیں اور جو محرکات ہیں اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر تفصیلات ہمارے ساتھ ہمارے وقت میں رہتے ہوئے گفتگو فرمائی. ہم انتہائی ممنون ہیں آپ کے، جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام آغا سید میثم مدانی صاحب کو، اور کوئٹہ کے جو معاملات ہیں الجھتے چلے جا رہے ہیں، اور مطلب جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس طرح سے حکومتی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد یہ سب بات کی، مذاکرات ناکام ہوئے، اور ریاست مدینہ کے دعوے دار، پھر میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہے وہ اس کو اپنے کسی بھی ایک بھی وعدے کو آج تک جو ہے وہ پورا کرنے سے قاصر رہے ہیں. مگر امید کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم ابھی بھی
جو ہے وہ اس بات کے اوپر پرعزم ہیں کہ ہم محب وطن قوم ہیں. ہم پر بہت ظلم ہوئے مگر ہم نے پاکستان کو خون دیتے چلے آئے، مگر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے صف آرا میں کھڑے، صف اول میں کھڑے ہوتے رہے ہیں. تو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے اور جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو دیکھتے ہوئے منظم جو ہے وہ ایک پالیسی مرتب ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ان تمام موضوعات پہ لمحہ بہ لمحہ آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی، آپ کو اپڈیٹ کرتی رہے گی. میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا.